बुलेटिन में खुश आमदीद। ऑडियो लीक के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DGIB और DGFIA को 19 फरवरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया। हुसैन अहमद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, ये बुशरा बीबी और नजम साकिब की दरखास्तों पर समाअत हुई थी। गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने आइंदा समाअत पर DGIB को तलब कर लिया है और DGFIA को भी ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। अब कहा गया है कि IB इस हवाले से तहकीकात करके तफसीली रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई। अदालत को बताया गया कि ISI के पास सोशल मीडिया पर मालूमात जारी करने के सोर्स के तयन की सलाहियत मौजूद नहीं है और IB भी इंक्वायरी करके गैर कानूनी तौर पर ऑडियो लीक करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट और शेयर करने वालों का तयन करे और 3 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करे। DGIB आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होकर बताएं कि शहरियों की सर्विलेंस कौन कर सकता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने यह भी कहा है कि DGIB बताएं कि क्या रियासत पाकिस्तान के पास इस गैर कानूनी सर्विलेंस को रोकने की सलाहियत मौजूद है। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत ने किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को टेलीफोन रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं दी है और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तमाम शहरियों की प्राइवेसी और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। आइंदा समाअत 19 फरवरी के लिए मुकर्रर की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया। PTI पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने में नाकाम रही। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस का फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है PTI का 4 दिसंबर को जमा कराया गया इंट्रा पार्टी सर्टिफिकेट मुस्तरद किया जाता है। इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबी निशान के लिए नाअहल करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद गौहर अली खान चेयरमैन PTI नहीं रहे। सामने आई पार्टी क़यादत के इलेक्शन में जमहूरियत ना हो तो ऐसी जमहूरियत आगे किस काम की। शफाफ इंटर पार्टी इलेक्शन और शफाफ जनरल इलेक्शन लाजिम मलजूम है। PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने AFI न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद PTI की सारी क़यादत कलअदम हो चुकी है। वो इसलिए पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा हमारी कोशिशों से इंट्रा पार्टी इलेक्शन की अहमियत लोगों के सामने आई है। शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन और शफाफ कौमी इलेक्शन ये लाजिम और मुलजूम है। अगर सियासी जमात अपने वर्कर को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देती, उस बुनियादी आईनी हक नहीं देती कि वो अपनी क़यादत का इंतखाब करे, वो जमहूरी जमातें नहीं होती। PTI की लीडरशिप जो है उसने फैसला किया कि वो इसको चैलेंज करेगी एक फैसले को। इस वक्त जो लीडरशिप आपको नजर आ रही है ये तो कलअदम हो चुकी है। तो इनका ये दावा करना कि वो अब पार्टी के नुमाइंदे हैं या पार्टी के ओहदे हैं, तो मेरे ख्याल में ये गैर कानूनी होगा। तो ये तमाम ओहदे जो हैं ये भी कलअदम हो गए हैं। तो आप पता नहीं ये किस हैसियत में जाते हैं हायर कोर्ट्स में, क्योंकि इस वक्त उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है उनके ओहदों की। हम अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे कि पार्टी के बानी अरकान और दूसरे मेंबरान को इकट्ठा करके एक लायमल देंगे। आप लोग अब नया इलेक्शन कराएंगे, कोई इस तरह की कोई हिकमत अमली गौर है? इस वक्त तो कौमी इलेक्शन चूंकि सर पे, तो हम उन वर्करों की निशानदेही करेंगे कि ये वर्कर PTI के जेन्युइन वर्कर्स हैं। अवाम को ये बताएंगे कि ये वर्कर PTI के हैं और ये जो वर्कर्स हैं ये PTI के नहीं हैं, जिन्होंने पार्टी पे कब्जा किया हुआ है, जो हाईजैकर्स हैं। जो पेपर अभी जमा हो रहे हैं उनमें कोई ऐसे लोग हैं जिनके आपके साथ राब्ते हैं? बहुत सारे लोग हैं जिनसे राब्ते में हैं, वो हमसे कहते भी हैं और आज भी बल्कि बात हुई। अब चूंकि 2 दिन बढ़ गया है, नॉमिनेशन का टाइम भी बढ़ा दिया गया है, तो इस 2 दिनों में आप देखेंगे और भी बहुत सारे लोग इसमें नॉमिनेशन पेपर्स लेंगे और हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। तो हम उनको एक रहनुमाई देने की कोशिश करेंगे तो वो कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इस वक्त जाहिर है बल्ला तो ले लिया गया। अब आगे क्या फैसले होते हैं अदालतों में उसके बारे में पहले नहीं कह सकता कुछ। आज इस वक्त तो बल्ले का निशान तो PTI से ले लिया गया, तो अब वर्कर भी परेशान होंगे कि अब हमारा सिंबल क्या होगा। तो उनको एक डायरेक्शन देने के लिए कोशिश पूरी करेंगे। इलेक्शन कमीशन के PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देने के फैसले पर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का रद्दमल सामने आया है। शर्जील मेमन कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है जिसका फैसला सबके लिए काबिल कबूल होना चाहिए। मुस्तफा कमाल ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को दुरुस्त करार दिया। एक आईनी इदारे का फैसला सबको कबूल करना चाहिए। PTI का वजूद ही एक फ्रॉड था, मसनूई जमात बनाई गई, एक मसनूई बबल बनाया गया। तो 2018 में अवाम के मैंडेट को डाका डालकर उसके ऊपर थोपा गया। PTI जो उगाया है वही बो रहे हैं। अगर PTI को बल्ला भी दिया जाता, जो कारनामे रहे हैं, PTI को शिकस्त का सामना जरूर होता। ये बिल्कुल मजाक ही था ना कि PTI जो है वो इमरान खान साहब ने अपने एक वकील जो कि बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब के वो सबऑर्डिनेट थे, उनको उठाकर पूरी पार्टी दे दी। तो ये तो बड़ा एक माफिया टाइप स्टाइल है ना कि भाई आप एक ऐसे आदमी को कि जो कोई आपकी गलत बात पर कुछ ना कह सके उसको आप पार्टी दे दें, और वो भी फिर
جمہوری ایمبٹ میں سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اور یہ ٹھیک فیصلہ ہے. یہ بالکل نظر آ رہا تھا کہ یہ جو انتخاب ہے یہ کالعدم ہو جائے گا. کالعدم ہونے کی صورت میں ابھی نشان آپ کے پاس نہیں رہتا. آپ پہلے ہی پوری پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. واسٹ میجورٹی 70% لوگ تو ان کو پہلے ہی چھوڑ کے جا چکے. چیئرمین پی ٹی آئی کی دین کے جو سانپ رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ ان کو غلط گائیڈ کیا ہے. اگر آپ قانون کے تابع ہونے کی بجائے اداروں کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا یہی رزلٹ نکلے گا. پی ٹی آئی کے اندر وکلا کا ٹولہ متحرک ہوا ہے، وہ اس گھر کو گھر کے چراغ سے آگ لگانا چاہتا ہے. الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن رول کے مطابق نہیں ہوئے، اس لیے پارٹی کا انتخابی نشان واپس لیا. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد کہتے ہیں اب الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی بطور پارٹی نہیں رہی، آزاد پارٹی ہے. کمیشن پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ قواعد و ضوابط رول 158 کے تحت نہیں ہوئے. انہوں نے اس کی پارٹی کی رجسٹریشن واپس لے لی اور اس کے ساتھ جو سمبل واپس لیا جاتا ہے اس کا مطلب کہ پارٹی کی رجسٹریشن بھی واپس لے لی. اب یہ پارٹی الیکشن کمیشن پاکستان کے ریکارڈ میں بطور تحریک انصاف جو نہیں رہی، اب یہ ایک آزاد پارٹی ہے. تو اب یہ سب سے پہلی اہم بات، اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کرنے کی گنجائش ہے. ان کے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں لطیف حسن نے یہ کہا کہ اگر عمران خان کو پارٹی سے فارغ کر دیا گیا تو میں پارٹی کو ٹیک اوور کر لوں گا. گور خان جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمین رہیں گے، لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق ان کی رجسٹریشن ختم ہو گئی ہے. عام انتخابات کے لیے ملک بھر میں کاغذات نامزدگیاں جمع کرانے کا چوتھا روز. انتخابی میدان میں امیدواروں کے پاس وقت کم اور مقابلہ سخت ہے. کئی ہیوی ویٹ سیاستدانوں نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں. تو ملک بھر کے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ دفاتر میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آج چوتھا روز ہے. اسلام آباد اور لاہور کی صورتحال بتانے کے لیے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے رخ کرتے اسلام آباد کا، وہاں کی صورتحال جانیں گے اپنی نمائندہ فاطمہ بطول سے. فاطمہ بتائیے گا. جس طرح سے ملک بھر میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز میں لوگ جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں، اسی طرح سے آج اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا چوتھا روز شروع تو ہو گیا، لیکن جو پہلے 3 دنوں میں ہمیں گہما گہمی نظر آئی ہے. یہاں پہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے ویسا رش نہیں ہے، اس طرح سے لوگ آ کے جمع نہیں کروا رہے. لیکن اگر میں کل کی بات کروں تو کل جو ہے یہاں پہ بہت زیادہ گہما گہمی تھی، جس میں بڑے بڑے نام بھی ہمیں نظر آئے جو اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں، جن میں پی ایم ایل این کے طارق فضل چودھری نے یہاں پہ جمع کروایا، اس کے ساتھ ساتھ ذیشان نقوی نے بھی یہاں پہ جمع کروا دیا، شیخ انصر عزیز نے، اس کے ساتھ ساتھ پیر عادل گیلانی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ مختلف کمیونٹی کے لوگ بھی جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں نظر آئے جو اپنے کاغذات نامزدگی یہاں پہ جمع کروائے تھے، جن میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے اگر بات کروں تو نایاب علی کا نام ہمیں نظر آیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر مسیحی برادری کی بات کروں تو ثانیہ ہمیں مسیح بھی یہاں پہ نظر آئے کہ وہ بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے یہاں پہ آئی تھی. اگر ٹوٹل بات کی جائے تو اب تک تقریباً 109 جو کاغذات نامزدگی امیدوار یہاں پہ جمع کروا چکے ہیں. ٹھیک ہے، اسلام آباد سے تو فاطمہ آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی. اب ذرا لاہور کا رخ کرتے ہیں. خواجہ نصیر، جو ہیوی ویٹس ہیں سیاستدان نواز شریف، شہباز شریف اور مریم، انہوں نے تو کاغذات نامزدگی اپنے جمع کرا دیے ہیں. مزید کون رہ گیا ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے اگر بڑے ناموں کی بات کی جائے تو؟ جی بالکل، لاہور کا جو حلقہ ہے، لاہور کے جو 13 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، یہاں پر اب تک 767 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی وصول کیے، جن میں سے 152 کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع ہو چکے ہوئے ہیں. لاہور میں جو ہیوی ویٹس انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، ان میں محمد شہباز شریف نے لاہور کے حلقے NA 123 سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں. مسلم لیگ نواز کی چیف آرگنائزر جو ہے مریم نواز شریف، انہوں نے حلقہ NA 119 سے، جبکہ جو سابق وزیر اعظم ہیں میاں محمد نواز شریف، انہوں نے NA 130 سے. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز شریف نے NA 118 سے کاغذات نامزدگی جو ہے یہ اپنے کاغذات نامزدگی دیے ہیں. جبکہ اس کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی کے جو صدر ہیں عبدالعلیم خان، انہوں نے لاہور کے قومی اسمبلی کے 2 حلقے NA 117 اور NA 119 سے کاغذات نامزدگی اپنے دیے. جبکہ اس کے علاوہ انہوں نے صوبائی اسمبلی کا جو حلقہ ہے PP 149 یہاں پہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا چوتھا روز ہے. بہت شکریہ آپ کا فاطمہ بطول. اور تو عام انتخابات کے لیے فیصل آباد میں قومی اسمبلی کی 10 اور صوبائی اسمبلی کی 21 نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے. سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سمیت کن سیاسی شخصیات نے کاغذات جمع کرا دیے، بتائیں گے ہمارے نمائندے محمد کاشف. بعد میں
عام انتخابات کے لیے قومی اسمبلی کی 10 اور صوبائی اسمبلی کی 21 نشستوں کے لیے امیدوار جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا رہے ہیں. اہم شخصیات جن میں سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ اور ان کی اہلیہ نبیلہ اور احمد شہریار نے NA 100 سے جو ہے اپنے کاغذات جمع کروا دیے ہیں. مسلم لیگ نون کے عابد شریری نے NA 102 اور حاجی اکرم انصاری نے NA 103 سے کاغذات جمع کروائے ہیں. NA 97 سے عائشہ رجب بلوچ، علی گوہر بلوچ اور سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر نے کاغذات جمع کروائے ہیں. شہباز بابر NA 198 اور صاحبزادہ حامد رضا اور سابق MNA جو کہ وفات پا چکے رانا افضل، ان کے بیٹے احسان افضل ان کی جگہ پہ کاغذات 104 NA میں انہوں نے جمع کروائے ہیں. اسی کے ساتھ اب سے کچھ دیر بعد جو مسلم لیگ نون کی جانب سے راجہ ریاض PHA آفس میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے پہنچیں گے. 1000 سے زائد جو امیدوار ہیں جنہوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں. تمام جو حلقوں ہیں ان میں وکلا جو ہے بڑی تعداد میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے پہنچ رہے ہیں. سابق صدر آصف علی زرداری سے سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا نے ملاقات کی. فیصل واڈا کی پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری سے طویل ملاقات اسلام آباد میں ہوئی، جس میں ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال، آئندہ انتخابات اور سندھ سمیت دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. خبریں اور بھی ایک شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پہلے 242 کراچی میں MQM اور نون لیگ کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خبریں بے بنیاد ہیں. بات کریں گے اپنے نمائندے رافع حسین سے. رافع بتائیے. MQM پاکستان نے کراچی کے قومی اسمبلی کے حلقے NA 242 سے کسی بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تردید کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ کسی بھی جماعت کے ساتھ MQM کی اس سیٹ پر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے. خاص طور پر MQM اور مسلم لیگ نون کے درمیان اس حلقے میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی اور یہ خبریں بے بنیاد ہیں. MQM نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس حلقے سے مصطفیٰ کمال ہی MQM کے امیدوار ہیں اور مسلم لیگ نون اور MQM کے درمیان اس حلقے پر ابھی تک کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے اور کوئی بھی اگر انتخابی حکمت عملی سے متعلق فیصلہ ہوتا تو عوام کو آگاہ کیا جائے گا. عوام کو اس سے آگاہ کر دیا جائے گا. بہت شکریہ رافع حسین. کراچی کے کینٹ اسٹیشن پر ٹرین سے بم ملنے کا مقدمہ تاحال درج نہ ہو سکا. DIG ساؤتھ کا کہنا ہے کہ ٹرین پشاور سے کراچی پہنچی تھی. ابتدائی تحقیقات کے مطابق بم پشاور اسٹیشن سے ٹرین میں رکھا گیا. ٹائمر کے مطابق بم پھٹنے کا ٹائم دن 12 بجے کا تھا. ڈیوائس ناکارہ ہونے کی وجہ سے بم پھٹ نہیں سکا. کینٹ اسٹیشن پر ٹرین آ کر رکی تو 1 گھنٹے بعد پولیس کو بم کی اطلاع ملی. 25 نومبر کو کراچی کے RJ شاپنگ مال میں آتش زدگی سے متعلق فوٹیج AIY نیوز نے حاصل کر لی. مال میں آگ چوتھی منزل کے T بار میں 6:12 پر لگی. 5 منٹ میں آگ میں شدت آ گئی. جلتے ہوئے اجزاء گرنے سے فوڈ کورٹ میں بھی آگ لگ گئی. تحقیقات میں کہا گیا ہے کہ واقعے میں 11 افراد جاں بحق ہوئے تھے. تمام افراد کی موت دم گھٹنے کے باعث ہوئی. پولیس نے تحقیقاتی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی. کوئٹہ میں گیس لیکیج سے 3 مختلف علاقوں میں دھماکے، 15 افراد زخمی ہو گئے. ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے واقعات مشرقی بائی پاس، نواکلی اور کچلاک میں رونما ہوئے. زخمیوں میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے. دھابے جی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن، 72 انچ MS کی لائن نمبر 5 متاثر ہوئی. ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ شہر کو پانی کی فراہمی متبادل لائنوں سے جاری ہے. متاثرہ لائن کا مرمتی کام 24 گھنٹے میں مکمل کر لیا جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 نومبر 2022 کا MD کیٹ رزلٹ 2 سال کے لیے موصول قرار دے دیا. عدالت نے کہا کہ نومبر 2022 کا رزلٹ نومبر 2024 تک ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے حکم دیا کہ پٹیشنر لائبہ رؤف کا کیس میں جو خرچ آیا ہے وہ بھی PMDC ادا کرے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بلوچ لانگ مارچ کے گرفتار 162 افراد کی ضمانتیں منظور کر لی. 2 روز پہلے پولیس نے لانگ مارچ کے شرکا کو گرفتار کیا تھا. جوڈیشل مجسٹریٹ مرید عباس نے 5-5 ہزار روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور کی. ویلکم بیک. سائفر کیس کا اوپن ٹرائل جاری. بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے. جی اظہر آگاہ کیجیے. جی سائفر کیس کا اوپن ٹرائل جاری ہے. سائفر کیس کی سماعت ابو الحسن ذوالقرنین کر رہے ہیں.
سائفر کیس کے اہم گواہوں اعظم خان اور اسد مجید نے اپنے بیان قلمبند کرا دیے ہیں. کمرہ عدالت میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ اور بہنیں بھی موجود ہیں. شاہ محمود قریشی اور ان کے اہل خانہ بھی موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تو سائفر کیس کے جو دیگر اہم گواہ ہیں ان میں آفتاب احمد خان سیکرٹری وزارت داخلہ اپنا بیان جو ہے وہ اس وقت قلمبند کرا رہے ہیں. بہت شکریہ اظہر فاروق. انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن نے بھارت کی اپیل مسترد کر دی. ڈیوس کپ ٹائی پاکستان میں ہی ہوگا. بھارت نے پاکستان میں عام انتخابات اور سیکیورٹی کو بنیاد بنا کر ڈیوس کپ نیوٹرل وینیو پر کھیلنے پر زور دیا. پاکستان موقف پر ڈٹا رہا کہ ملک میں سیکیورٹی صورتحال کا کوئی مسئلہ نہیں. دیگر ٹیمیں پاکستان میں آ کر کھیل رہی ہیں. انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن کے آزاد ٹریبیونل نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پاکستان میں ڈیوس کپ نہ کھیلنے کی کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے. آزاد ٹریبیونل نے بھارت کو فروری میں پاکستان کا دورہ کرنے کا فیصلہ سنایا. ایس ایس ڈی سی کا صنعتوں کے لیے مزید 2 دن گیس کی بندش کا اعلان. ایس ایس ڈی سی کا کہنا ہے کہ صنعتوں کے لیے ہفتہ 23 دسمبر صبح 8 بجے 25 دسمبر صبح 8 بجے تک گیس بند رہے گی. انجم وہاب آگاہ کیجیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ انجم وہاب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. تو اہم معاملہ اور وہ یہ کہ ایس ایس جی سی نے صنعتوں کے لیے مزید 2 دن گیس بندش کا اعلان کیا ہے. موسم کی بات کریں گے. لاہور کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بوندا باندی ہوئی. پشاور، بنوں اور مالاکنڈ میں ہلکی بارش سے سردی کی شدت بڑھ گئی. محکمہ موسمیات نے آج خطہ پوٹوہار، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بعض مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی کی. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سکردو -8 ڈگری کے ساتھ ملک کا سرد ترین مقام رہا. کراچی ایکسپو سینٹر میں فرنیچر ایکسپو کا انعقاد، جس میں ہر قسم کا فرنیچر ایک ہی چھت تلے دستیاب. تفصیلات عشرت خان کی رپورٹ میں. فرنیچر کی یہ خوبصورت نمائش 24 دسمبر تک جاری رہے گی. کراچی کے باسیوں نے فرنیچر ایکسپو کو خوب سراہا. ان کا کہنا ہے اس طرح کے ایونٹس ہونا خوش آئند بات ہے. کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز کراچی. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت دیکھتے رہیے ARY نیوز.